अस्सलाम वालेकुम 7 RYKC में यास्मीन खान और आज 28 अप्रैल 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको उस माँ के सिलसिले में बता रही हूँ जिसने कि 2 दिन पहले अपने 3 बच्चों के गलों पर छुरी से वार किया और उनको कत्ल कर दिया और उनकी जान ले ली। तो नाज़रीन, इस माँ का नाम है रिदा। वैसे तो रिदा जालिम होना चाहिए और बहुत अजीब सा इसने काम किया, पता नहीं इसका दिल कैसे किया है। तो नाज़रीन, इसकी मैं आपको पिक्चर, इसके बच्चों की, इसके जनाजों की, इनकी डिटेल पूरी कि इसने किस किस तरह से क्या किया और किस लिए किया, ये जो मालूमात है इस सिलसिले में। आप तो पहले ये आप 2 क्लिप भी देखें जो कि आपको पता चलेगा कि इसने क्यों किया है ये काम, और फिर उसके बाद बच्चों के जनाजे भी देखिए, बच्चों की पिक्चर्स भी देखिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी तफसील और आपको बताती हूँ। एक प्राइस बॉन्ड का नंबर देता हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, वो यहाँ पे रहेगी मेरे पास 2 दिन। ये पीर साहब कह रहे हैं? ये पीर साहब कह रहे हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले तो क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज क्राइम आफ्टर ऑल एट एनी कास्ट। जी बिल्कुल ठीक है। उसको किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो उसने किया है। ठीक है, लेकिन जिस तरह चाइना में 327 रिसर्च सेंटर हैं, वहां पे किसी भी क्रिमिनल को उस पे पूरा तज्जिया किया जाता है कि ये क्यों यहाँ तक पहुंचा। ठीक। अब वहां पे 2 ऐसे वज़रे हैं जो जराइम पेशा थे लेकिन वजीर बन गए बाद में। ठीक, ऐसा उन्होंने किया। अब ये इनकी लड़ाई जो मियाँ बीवी की शुरू हुई जब दूसरा बेटा पैदा हुआ है, तो जंग का जो एक इनका छोटा पापा बेटा जी हैं, जो छोटा बेटा 1.5 साल वाला जी, जब इनको वो तो बेटी है जो दरमियान वाला बेटा जब वो पैदा हुआ तो बाबा जी जो झांग के बाबा जी हैं, जो रमजान जिनका मुरीद है, उन्होंने कह दिया ये बेटा तुम्हारा है ही नहीं। ये बाबा जी ने कहा है? ये बाबा जी ने कह दिया कि ये बेटा तुम्हारा है ही नहीं। लेकिन ये तफ्तीश के दौरान जब उसने ये बताया कि मेरी लड़ाई कब शुरू हुई, तो उस खामद ने ये कह दिया कि ये बाबा जी ने अगर कह दिया ना तो ये मेरा बेटा है ही नहीं। अच्छा, वो लास्ट मोमेंट तक ये कहती रही। ये मुरीद थे उनके? ये मुरीद थे। अच्छा, फिर बाबा जी ने उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हें अमीर करने के लिए एक प्राइस बॉन्ड का नंबर देता हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, वो यहाँ पे रहेगी मेरे पास 2 दिन। ये पीर साहब कह रहे हैं? ये पीर साहब कह रहे हैं। तो मेरे पास जब रहेगी तो दूसरे दिन तीसरे दिन मैं इसको नंबर दे दूंगा। तो खामद वही रमजान, वो अपनी बीवी को कन्विंस करना शुरू हो गया कि बाबा जी अगर कह रहे हैं ना तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ना कोई मसलहत है, आप चली जाओ। अच्छा, वो वहां जाके अपनी माँ के घर चली गई, बाबा जी के पास नहीं गई। अच्छा, तो जब उसका बेटा हुआ तो उसी बाबा जी ने उसके खामन को कह दिया कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है। वो लास्ट मोमेंट तक इस जेलसी में, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आके रही। नहीं है। लेकिन इसी खातून का अपने ही उस शहर में एक और दोस्त भी था, शहरियार, उसको भी हिरासत में ले लिया गया। वो टिकटॉक पे उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन काफी अरसा पुरानी दोस्ती है और तकरीबन 700 के करीब कॉल्स जो हैं जो सीडी आ रही है 763। यस, वो 45 डेज में उसी लड़के के साथ कॉल्स हैं जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अभी वो सीसीडी के पास है। अब बिलाल साहब, इसमें ये है कि जिस दिन वकुआ हुआ उससे 3 दिन पहले वो छुरी लेके आई, जो 2 वहां पे आला कत्ल जो है बरामद हुए हैं। एक उसके घर की है, एक वो बाइक से लेके आई है। लेकिन उसी दिन उसने 40 रुपए थे उसके पास। वो 2 पराठे लेकर आई है बाजार से जाके। उन्हीं तीनों बच्चों को, 2 बच्चों को उसने पराठा खिलाया और एक रख दिया। ये कत्ल करने से पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये उसने सारा कुछ बताया है। अब उसको पिछले 4 साल से ये कहा जा रहा है उसकी सास जो है वो भी बाबा जी की मुरीद है। अच्छा, इस खातून मुलजमा की जो सास है, ये सारे पीछे जंग से बिलोंग करते हैं। तो बाबा जी ने कहते हैं कि बच्चा साडा नहीं। अब ननान, उसकी ननंद, सास, खामन, वो सारे उसको कंटिन्यू कह रहे हैं 4 साल से कि बच्चे साडे है ही नहीं, क्योंकि बाबा जी ने किया। अब वो कह रही है कि डीएनए करवा लें। वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी है, एफए किया उसने, जॉब भी करती रही है। वो कहता नहीं, बाबा जी ने अगर कहता तो डीएनए की जरूरत नहीं। अच्छा, ये जो इसका दोस्त है जिसको 750 इसने कॉल किया, इस दोस्त का इसके शौहर को भी पता था? इसकी शौहर को भी पता था, इसकी वालदा को भी पता था, और इसकी सास को, ननन को, सबको पता था। और ये उससे शादी करना चाह रही थी। और अब शौहर ने जो, तो खुद उसने भी बताया तफ्तीश में कि इचरा ही कुछ बासर अफराद हैं जिनके साथ वो कह रहे थे इनके साथ ताल्लुकात बना लो, तू तो पहले ही 2 नंबर है, मेरे बच्चे है ही नहीं, तो जो तू 2 नंबरी करनी है तो फिर तू ए बंदे ने 4-5 इन्हां दे नाल ताल्लुकात बना ला। अब वो उसको देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जस्टिफाई नहीं, उसको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए।
لیکن یہاں اس طرح کے معاملات میں ایسے نہج پہ پہنچایا بھی جاتا ہے. اچھا پھر بابا جی نے اس کو یہ بھی کہا کہ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا سارا کہ جو کہ اس کے انٹرویو لیے گئے اور اس سے پتہ چلا ہے کہ اس کی مطلب انویسٹیگیشن جو کی گئی اس سے پتہ چلا ہے کہ اس نے بچوں پر کیوں جو ہے وہ چھری چلائی ہے اور وہ چھری بھی خرید کے لائی ہے. پھر اس کے بعد اس کے کسی جھنگ کی رہنے والی ہے بیسیکلی، اور اس کی کسی وہاں کسی آدمی کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ تھی، اور 700 سے زیادہ اس کی کالز بھی پتہ چلی ہیں. ٹیلی فون سے ڈیٹا تو پتہ چل ہی جاتا ہے. اور ناظرین وہ اس نے پہلے بیان دیا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ کوئی فزیکل جسم فروشی کے لیے میرا ہسبینڈ مجبور کرتا تھا. اور اب آپ یہ بھی اس کے کلپ سنیں جس سے پتہ آپ کو اور بھی مزید ڈیٹیل پتہ چلے گی. تو ناظرین یہ بھی کلپ دیکھیے اور سنیے. کرنے کے بعد ایسے دل دہلا دینے والے انکشافات اس نے کیے کہ راؤ صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ قتل کس طرح سے اس نے کیے. کیسے کیا؟ راؤ صاحب سب سے چھوٹی بیٹی ام حبیبہ 1.5 سال اس کی عمر ہے، وہ گھر پہ سو رہی تھی. یہ جو ملزمہ ردا ہے یہ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ گھر پہ سو رہی تھی تو جب اس نے اس کا گلا کاٹ دیا. سوتی ہوئی ام حبیبہ کا گلا 1.5 سال کی بچی کا جو ہے وہ اس نے کاٹ دیا. اب باقی بچ گئے 2 بچے. دونوں بچے جو تھے وہ سین کے اندر کھیل رہے تھے، اندر کمرے میں نہیں تھے. وہ دونوں بچے سین کے اندر کھیل رہے تھے. اس نے کیا کیا پھر ملزمہ نے پھر مومن کو بلایا کمرے میں. مومن کو کمرے میں بلایا. مومن کو جب کمرے میں بلایا تو مومن کا بھی کر دیا گردن جو ہے. چھوٹا سا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، 4 سال کا، 1.5 سال کا، 3 سال کا ہے، اور وہ اپنا بچہ. اس نے مومن کی بھی گردن کاٹ دی. جب مومن کی گردن کاٹی تو پیچھے بچ گئی مومنہ کو کچھ تھوڑا بہت ہوا کہ مومنہ کو کہتی ہے وہ خون نہیں لگا، کوئی ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوا. اس نے وہ ساری چیزیں بعد میں دھو لی نا. چھری بھی جو ہے وہ اس نے کچن کے اندر جا کے دھوئی ہے. ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے دھوئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. جب مومنہ نے دیکھا کہ ابھی تک میرا بھائی واپس نہیں آیا، وہ تھوڑی سی بڑی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مومنہ 5 سال کی تھی، 5.5 سال. جب وہ اندر گئی تو اس نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی وہاں پہ. یہ بات ردا نے تفتیش کے دوران بتائی ہے کہ اس نے جو ہے وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن کہتی کہ میں نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھا اور اس کی گردن بھی میں نے کاٹ دی. اور جب اس کی گردن کاٹی اور جب میں بیٹھی تو اسی دوران جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے شوہر کی جو ہے وہ کال آ گئی. ہو سکتا ہے کہ جب اس بندے کے 3 بچوں کی گردنیں کٹی ہوں تو ایک دم سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ان کا خیال ڈال دیا ہو اپنے بچوں کا کہ بھائی چیک کر. جو ڈی این اے کروانے پہ تلا ہوا جو ڈی این اے کروانے کے اوپر تلا ہوا تھا. اس نے کہتا ہے کہ ابھی میں نے اس کی گردن کاٹ کے ابھی وہ نیچے گری ہے تو ساتھ ہی میرا فون جو ہے وہ بجنا شروع ہو گیا. میں نے فون دیکھا تو رمضان کی کال تھی. کپڑوں میں کوئی بلڈ بلوڈ نہیں تھا. کپڑوں کے اوپر اس کے کوئی بلڈ بلوڈ نہیں ہے. بچے بالکل چھوٹے چھوٹے سے، اب ان کو وہ کس حد تک جو ہے تو اس کا خون نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے ان کو بچوں کو جو ہے وہیں پہ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو صاف کیا، کچن میں جا کے ساری چیزیں دھوئی، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنی ساری چیزیں. کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ 1.5 سال کے بیٹی کی گردن کاٹی، ام حبیبہ 4 سال کے بیٹے کی، پھر بیٹے کی، اور پھر 5 سال کی بیٹی کی. 5 سال کی بیٹی کی. اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر والے فلور پہ کچھ ناجائز کام ہوتے ہیں اور خامد ہی کہتا تھا اس کو کہ تو بھی یہ کام کرنا شروع کر دے کیونکہ میں تو کمانے کے قابل نہیں ہوں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی ردا کی جانب سے جو تفتیش کی گئی ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. عامل کے ذریعے جو ہے وہ اس سے درندگی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. ہم اب ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ اب اس کیس کی جو تفتیش ہے، ٹھیک ہے، وہ اب انویسٹیگیشن پولیس نہیں کر رہی ہے. اب اس کی کیس کی تفتیش جو ہے وہ CCD کے حوالے کر دی. یہ صرف اور صرف معاشرے کے لیے ایک سبق ہے. قتل کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ شادی کرنی تھی. چھوڑ کے نہیں کر سکتے تھے؟ قتل ضروری تھا؟ نہیں. کیا پلان تھا؟ قتل کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ شادی کرنی تھی. چھوڑ کے نہیں کر سکتے تھے؟ قتل ضروری تھا؟ نہیں. کوئی یہ جاہل ترین خاتون نہیں ہے. پولیس نے اس خاتون کا CDR نکلوایا. اس کا تعلق ان کا بیسیکلی جھنگ سے ہے. یہ لوگ جھنگ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جھنگ میں ایک لڑکا ہے شہریار، اس آدمی کے ساتھ اس خاتون کا تعلق تھا. 700 سے زیادہ کالز نکلی ہیں.
ٹھیک ہے، اور ایک ایک چیز اس کو بتانی، اسے کرنی، ہر چیز. اب یہ خاتون جو ہے یہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی، کر لیتی شادی. اس میں بچوں کا کیا قصور تھا؟ چھوڑ جاتی بچوں کو. ایک معصوم 1.5 سال کی بچی کے گلے پر جب اس نے چھری چلائی ہوگی، اس کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے، اس کی ممتا نہیں جاگی ہوگی. اس خاتون نے تو ممتا کے اوپر سوال اٹھا دیے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ماں جو ہے نا قربانی کا نام ہے. مائیں، اور ہم لوگوں نے تو دیکھا ہے کہ مائیں قربانی دیتی ہیں. مائیں تو ایک ایک اولاد کے پیچھے اپنی اگر بیوہ ہو جائے نا تو پوری پوری زندگی جوانیاں ختم کر دیتی ہیں کہ میری اولاد ہے، میں نے کیا ہی شادی کرنی، میں نے کیا ہی کچھ اور کرنا، بچے ہیں، بچوں کے سہارے مائیں زندگی گزار دیتی ہیں. یہ آپ کی کون سی دوسری شادی کی لگن ہے؟ یہ آپ کی کون سی ایسی جسمانی ضرورت ہے جس کے بعد آپ ایک ایسے شخص کی محبت میں آ کر اپنی اس چیز کو کہ آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہو. آپ ہر چیز کو ختم کر کے آپ اپنی اس ہوس کی خاطر، اس چیز کی خاطر کہ بھئی میں نے تو ایک بار دوبارہ گھر بسانا ہے. اب بی گھر ایک بار بھی وہی بستا ہے، دوسری بار بھی وہی بستا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد اب اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ بچوں کو کس طرح مارا، پہلے کس کو مارا. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے جب پہلے بچے پر چھری چلائی ہوگی تو دوسرے 2 بچے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ظاہر ہے بچے، 5 سال کی بچی تو بڑی بچی ہے، 4 سال کے بچے کو بھی اتنا تو پتہ ہے کہ گلے پہ ہمارے چھری پھر رہی ہے. کہتی ہے کہ میں نے پہلے ایک کو مارا، پھر میں نے جو بچی تھی 1.5 سال کی وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے گلے پہ میں نے چھری پھیر دی. یہ آج سے 3 دن پہلے چھری بھی خرید کر لائی ہے، جانوروں کو ذبح کرنے والی. ٹھیک ہے، یہ سوچ چکی تھی نا کہ بچوں کو مارنا ہے، یہ سوچ چکی تھی کہ بچوں کو چھری سے ذبح کرنا ہے، تو یہ چھری لے کر آئی. وہ بندہ بھی سامنے آ گیا جس سے اس نے چھری خریدی ہے، وہ بھی سامنے آ گیا کہ اس بی بی نے تو میں سے چھری لی ہے 2-3 دن پہلے. کہتی ہے اس کے بعد میں نے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا، ایک بچے کو دوسرے کمرے میں لے کے گئی، چھپن چھپائی کے کھیل میں اس کے گلے پہ چھری چلائی. پھر میں نے بڑی بیٹی کے گلے پہ چھری چلائی. اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا بی پی لو ہے، مجھے آ کر دوائی لے کر دو. شوہر آیا اس کو دوائی لے کر دینے کے لیے، اس نے کہا میرا بی پی لو ہے. یہ بچوں کو مار کے تالا لگا کر چلی گئی ہے شوہر کے ساتھ، اور واپس آ کے اس نے شوہر کے ساتھ بیان ڈال دیا. CCTV فوٹیج تھی جس کی وجہ سے یہ خاتون پکڑی گئی. وہ CCTV فوٹیج تھی کہ اس دوران چچا بھی گھر میں آیا، چچا کا اسی گھر میں ایک الگ کمرہ ہے. اس نے سارا الزام اپنی ساس پر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ رات میری ساس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، محلے داروں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو ہر وقت جھگڑا ہوتا ہے. اس نے سارا الزام ساس پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ میں یہ بچوں کو ماروں گی، ساس پہ ڈال دوں گی، میری لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی، اس آدمی سے بھی جان چھوٹ جائے گی. ایسا نہیں ہوا. اب شہریار بھی پکڑا گیا جس کا تعلق جنگ سے ہے. اب یہ خاتون، یہ کیس ہی CCD کے حوالے کر دیا گیا. ہم چاہتے تھے، میں نہیں، تمام سننے والے لوگ چاہتے تھے کہ اس خاتون کے ساتھ وہی سب کچھ ہو جو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک کے کچھ ایسے قانون ہیں، کچھ ایسے ہیں قوانین کے عورتوں کو سزائے موت تک نہیں لے جایا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے بارے میں ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس نے جو اپنے بچوں کے ساتھ کیا، جتنی جلدی پولیس نے اس کیس کو ریویل کیا اتنی ہی جلدی اس خاتون کو سزا بھی ملے، ہر کوئی چاہتا تھا. اب یہ کیس چلا گیا CCD کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ CCD کے پاس کیس چلا گیا تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے. اب رہی بات اس کے آدمی کی، اس کا شوہر جو ہے، اس کا نا شوہر ہے نا، اس کا اس پورے معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی یہ تو ناظرین یہ بھی آپ نے کلپ سنی ہے اور آپ کو اس سے ساری ڈیٹیل پتہ چل گئی ہوگی. ابھی اور بھی مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ کریں گے، اس سے بھی اور بھی کچھ پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک کی جتنی ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور بچوں کے آپ نے جنازے بھی دیکھے ہیں، کس قدر دل دکھی ہوا ہے. آپ نے اگر کوئی ایسا غلط کام کرنا ہی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ بچوں کو تو نہ مارے، اس سے آپ کی ڈائیورس تو نہیں ہو جائے گی بچوں کو مارنے سے نا. آپ نے تو اپنے ہسبینڈ سے ڈائیورس لینی، آپ اس سے ڈائیورس لیجیے، بچوں کو کیوں ماری؟ اس سے تو بہتر تھا کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتی، باپ کے پاس رہنے دیتی، اور کم از کم ان کے اوپر، ان کے گلوں پر اس کا دل کیسے کیا ہے. آپ اپنے پاس ایک جانور پال لیں تو اس سے اتنی محبت اور پیار ہو جاتا، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. تو اپنے ہی بچوں کو کس طرح اس نے
ون بائی ون جو ہے وہ چھری چلائی. پتہ نہیں اس کا چیک اپ کروانا چاہیے، اس کے اندر دل ہے یا کیا چیز ہے، اور اس کا کس قدر زبردست جو اسٹرانگ اسٹیمنا ہے جو اس نے یہ کیا ہے. بڑی حیرانگی ہو رہی ہے سن کر، اور اتنا ہی لعنت ایسے عشق کے اوپر جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. نہ خود بھی دین کی رہی، نہ دنیا کی رہی، اور بچے معصوم بے گناہ بچے جو ہے وہ مار دیے گئے. اب بچے مارنے سے تو نہیں شادی ہوتی نا، ہم نے تو اپنے ہسبینڈ سے ڈائیورس لینی ہے، تم اس سے لو، لے کے جا کے شادی کرو. بچوں کو مارنے سے کیا ہوگا؟ بس اس کی عقل ہی ماری گئی، غلط کام کے غلط نتیجے. اور اسی طرح پاکستان میں جتنے بھی لوگ سارے جو حکمران بھی غلط کام کر رہے ہیں، اور اس سے انڈر بھی نیچے والا طبقہ بھی جتنا جو ہے عوام میں بھی جو اس طرح کے کام حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا اینڈ ضرور مسٹ اینڈ میں غلط نکلتا ہے. تو ناظرین یہ اس کا رزلٹ ہے، اور دیکھیں کس قدر دل دکھی ہوا ہے. میرا چینل G7RY کے آپ کو دکھاتے ہوئے بتاتے ہوئے بھی خود بھی میرا دل اس وقت بہت دکھی ہو گیا ہے. اور بچے دیکھیں کتنے پیارے ہیں تینوں. تھینک یو.